ایک خوبصورت حویلی جو باہر سے बेहद हसीन लगते थे, अंदर से उतनी ही खोखली थी. हवाएं उसके इर्द गिर्द तेज चल रही थी. आसमान पर बादल भी लगते थे. खिड़कियां हवेली की बंद थी. चारों तरफ से पहरे देने पर मालूम होता था कि बेशक हवेली बेहद खूबसूरत थी, मगर इतनी ही खोखली थी. कबूतर इर्द गिर्द उड़े जा रहे थे. शायद फजर का वक्त था. अजानें आ रही थीं. तेज हवा बंद खिड़कियों को चीरती हुई खोलती जा रही थी, जैसे पुरानी कई बातें, किस्से और वाक़यात को सामने ला रही हो, जंजीरों को तोड़ रही हो. मगर क्या हम इंसान ये जंजीरें, ये बेड़ियां तोड़ पाते हैं? हवा तोड़ती हुई, चीरती हुई खिड़कियों को खोल रही थी और सामने एक शख्स सफ़ेद शलवार कमीज़ में रॉकिंग चेयर पर बैठा खुलती हुई खिड़कियों को घूरे जा रहा था. बैठा शख्स बेहद हसीन था. ऐसा हुस्न लोगों ने कम ही देखा था जो उसको मिला था. तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और दो खूबसूरत लड़कियां एक तस्वीर के साथ तेज़ भागती हुई घुटनों के बल उस आदमी के सामने बैठ गईं. कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना बाबा. वो जो कहीं खोया हुआ था बेटियों की आवाज़ पर उनकी तरफ देखने लगा. नूर और हूर दोनों ही बाप की लाडली थी. तकरीबन एक दूसरे से मिलती हुई उन दोनों में बाप की झलक दिखाई देती थी. आप कितने हसीन थे ना बाबा, नूर बोली. तो हूर मुस्कुराई. हमने आज तक किसी मर्द को इतना हसीन नहीं देखा जितना आप हैं. देखें तो सही. लुक एट यू बाबा. वो मुस्कुराया और अपनी दोनों बेटियों के सरों पर हाथ रखा और तस्वीर उनके हाथ से लेते हुए बगौर तस्वीर को देखने लगा. तस्वीर में खड़ा मर्द वाकई दिल फरेब था. सुनहरी आंखें थी उसकी. स्याह थ्री पीस सूट में मलबूस वो खासा मसरूफ़ लगता था. तस्वीर में उसे तस्वीर के पीछे की कहानी याद आ रही थी कि ये तस्वीर किसने खींची थी और क्यों खींची थी. वो मुस्कुराया. तस्वीर खूबसूरत ही होती है बच्चों. नहीं बाबा जान, हमने औरों की तस्वीरें भी देखी हैं. दादा जान की, आगा जान की, अम्मी की, छोटी अम्मी की, बहुत लोगों की, मगर किसी भी तस्वीर में इतनी खूबसूरती नहीं है. आकाश हैदर खान मुस्कुराया. काश तुम दोनों को इस तस्वीर में वो जंजीर भी नज़र आती जो मेरे हाथों में हमेशा से रही. मैं कभी इन जंजीरों को तोड़ ही नहीं पाया. कैसी जंजीरें हैं बाबा? जिम्मेदारियों की जंजीर, सबको इकट्ठा रखने की जंजीर. मैंने तुम दोनों को बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है. यह है कि जो मुझ पर तुम्हारी माँ पर गुजरी वो तुम दोनों के ऊपर हल्का सा भी साया ना छोड़े. मगर कहते हैं ना कि हम अपने माजी से और अपनी तलखियों से भाग सकते हैं. ये खूबसूरत मर्द जो तस्वीर में खूबसूरत लग रहा है, क्या तुम दोनों को लगता है कि इसने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है बिना किसी गम के? हाँ, हमें लगता है आपने एक बेहद खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी होगी. गलत लगता है. आओ मैं तुम दोनों को एक ऐसी ज़िंदगी में ले चलता हूँ जहाँ खूबसूरती खोखली लगेगी, जहाँ ये खूबसूरती, वक़ार, कद, पहनाई हुई जंजीरें नहीं तोड़ पाएंगी. वो बगौर बाप को सुनने लगी. वो उठे, खिड़की को मज़ीद खोल दिया. हवा अंदर आई. कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए. वो मुस्कुराए, हाथ दोनों पीछे बाहम बांधे हुए. हूर और नूर बाप को ही देख रही थी. यूँ नहीं, एक और तस्वीर भी. वो मुस्कुराया. हया, इतनी तस्वीरें काफ़ी हैं. नहीं ना, आगा जान को दिखाने के लिए हर एंगल की तस्वीर होनी चाहिए. वो मुस्कुराता हुआ एंगल दे रहा था. हया मुस्कुराती हुई उसके पास आई. देखें, आप बिल्कुल आगा जान की तरह लगते हैं. आकाश बगौर हया को देखने लगा जो उससे 5 साल छोटी थी. तुम अपने बारे में क्या सोचती हो? मैं अम्मी जैसी हूँ, इसीलिए आगा जान को बहुत अजीज़. हाँ, क्योंकि वो उनको अजीज़ थी. हाँ, ऐसा ही है. वो उनको अजीज़ थी. अकलौती बेटी थी उनकी. आगा जान को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी और ये पूरे ख़ानदान में मशहूर था. मगर अपनी बेटी से वो दीवानों की तरह मोहब्बत करते थे. और हया सुलेमान ख़ान मेहरुन्निसा ख़ान की अकलौती औलाद थी, तो कैसे ना आगा जान को अजीज़ होती. वो उठता वो कोट उतार चुका था. आगा जान, ये सारा दिन 3 पीस पहनकर कैसे घूमते हैं? वो हंस पड़ी. मेरे आगा जान की शान है, कुछ भी कर सकते हैं. आकाश ने उसके सर पर चपत मारी. सुधर जाओ लड़की, तुम मुझसे सारे वो काम करवाती हो जो आगा जान को पसंद है. हाँ ना, क्योंकि वो हम दोनों से मोहब्बत करते हैं, आपसे भी और मुझसे भी. नहीं, मुझसे तो नहीं करते. मैं शाहज़ेब खान की औलाद हूँ और बाबा से वो हमेशा चिढ़ते हुए रहते थे. यार, उनकी 2 ही तो औलादें हैं, अम्मी और आपके बाबा, तो वो क्यों चिढ़े हुए होंगे उनसे? वो बातें नहीं मानते ना उनकी, इसीलिए. वो दोनों बातें करते हुए ऑफिस से बाहर निकले थे. आगा जान के सामने देखकर दोनों ही मुस्कुराए. तुम मेरी नकल उतार रहे थे? वो उसके कपड़ों को देखते हुए बोले तो आकाश हैदर खान हंस पड़ा. मेरी कोई गलती नहीं, अपनी लाडली से बात करें. सरमद खान ने पलटकर हया की तरफ देखा. तुम इससे मेरी नकल उतरवा रही थी? हाँ आगा जान, ये बिल्कुल आपकी तरह दिखता है.
آغا جان مسکرائے۔ بالکل میری طرح دکھتا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے آکاش کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکے تو وہ مسکرایا۔ تم دونوں مجھے بہت عزیز ہو، بہت زیادہ۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ دونوں بغور آغا جان کو سننے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ تم میری نالائق اولادوں کی اکلوتی اولاد ہو۔ تو دونوں ہنس پڑے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آغا جان کو ہم دونوں عزیز ہیں۔ چلیں پھر حیا محترمہ، ان کو کام کرنے دیں اور ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ دونوں چلتے گئے تو آغا جان نے پلٹ کر ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، اٹک رہے تھے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھتے مسکرائے اور پلٹ گئے۔ وہ زندگی میں ان دونوں کو ساتھ دیکھتے تھے، نہ جانے کیوں ان کا دل مطمئن ہوتا تھا۔ حیا اور آکاش گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی قاسم آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ وہ پوچھنے لگا۔ آکاش مسکرایا۔ حیا محترمہ سے پوچھیے، مجھے آفس لے کر دادا جان کا سوٹ پہنا کر فوٹو شوٹ کروانے گئی تھی۔ قاسم ہنس پڑا۔ حیا، ایسے کام کرنا کب چھوڑو گی تم؟ نہیں چھوڑ سکتی نا، تم دونوں ڈفروں کو میں نے بالکل آغا جان کی طرح پورٹری کرنا ہے۔ قاسم نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں تو ان کی طرح نہیں بن سکتا کیونکہ میں مختلف ہوں ان سے۔ ہاں البتہ، قاسم نے انگلی آگے کی، آکاش ان کی طرح بن سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی ان کے جیسا ہے۔ میں آغا جان کی طرح سخت نہیں بن سکتا اور ان کی طرح دل بڑا بھی نہیں کر سکتا۔ اصل مرد وہی ہے جو دل کو بڑا کر لے۔ حیا اتراتے ہوئے بولی تو وہ کچھ خاموش ہوا۔ جانتے ہو ایک بات؟ آکاش بغور قاسم کو سننے لگا۔ ہاں بولو۔ تم شاہ خان کی بڑی اولاد، اور میں نے سنا ہے جو بڑی اولاد ہوتی ہے اس کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کی زنجیریں دکھتی نہیں ہیں مگر ہوتی ہیں، اور ہمارے خاندان، وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے خاندان کی شان بتانے لگے کہ تم بڑی اولاد ہو تو سوچو زنجیریں کتنی سخت ہوں گی۔ آکاش کو ایک پل کے لیے جھرجھری سی آئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ حیا ہنس پڑی۔ کیوں ڈرا رہے ہو اسے؟ معصوم سا ہے وہ اور تم نے ڈرا دیا اسے۔ قاسم نے حیا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم چلو، ہم آئس کریم کھا کر آتے ہیں، ان کو سوچنے دو کہ زنجیریں کدھر ہیں اور کہاں ہیں۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ سرمد خان یعنی آغا جان کی 2 اولادیں تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا شاہزیب خان، چھوٹی بیٹی مہر النساء خان۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اور اس پر ایک انگلی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ شاہزیب اور مہر النساء کا تعلق ہمیشہ ہی کشیدگی کا شکار رہا، صرف اس لیے کہ سرمد خان نے ان دونوں کے بیچ میں برابری نہیں کی۔ وہ ہمیشہ مہر النساء کو شاہزیب سے آگے رکھتے تھے اور یہی بات تھی کہ بھائی بہن کی آپس میں نہیں بنتے تھے۔ انہوں نے مہر النساء کی شادی ایک بہت بڑے خاندان میں کی تھی، وہاں کی وہ اکلوتی بہو تھی۔ شادی کے ساتھ 8 سال خوشگوار زندگی گزارنے کے بعد ایک بہت بڑے کار ایکسیڈنٹ میں ان کے شوہر اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حیا سلیمان خان جو مہر النساء کی اکلوتی اولاد تھی، سرمد خان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ جو محبت وہ مہر النساء سے کرتے تھے، اب وہ محبت انہیں حیا سے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شاہزیب کی اولاد سے پیار نہیں کرتے تھے۔ شاہزیب خان کی ایک ہی اولاد تھی اور نام تھا آکاش حیدر خان، اکلوتا بیٹا۔ البتہ سرمد خان نے شاہزیب خان کی جس سے شادی کروائی تھی نام تھا زویا خان، اور وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ ان کے پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور نام تھا قاسم خان۔ شاہزیب بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر سرمد خان نے جیسے انہیں زبردستی شادی کے لیے منا ہی لیا۔ شاہزیب خان نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ایک بوجھ کی طرح ٹریٹ کیا۔ وہ اپنے بابا سے نہیں ڈرتا تھا مگر بس عجیب سی زنجیریں تھیں کہ وہ باپ کے آگے مجبور پڑ جاتا تھا۔ سرمد خان کی ساری زندگی اپنے خاندان کو کنٹرول کرنے میں رکھا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی فیصلہ ہوگا تو خاندان بکھر جائے گا۔ زویا خاتون ایک بہت اچھی عورت تھیں اور آکاش حیدر خان کی ماں تھی۔ وہ ہمیشہ باپ کے منہ سے یہی سنتا ہوا بڑا ہوا تھا کہ وہ اس عورت سے محبت نہیں کرتے، نہ ہی اس کے لیے کچھ محسوس کرتے۔ نہ جانے کتنی بار انہوں نے زویا خان کو طلاق کی دھمکی دی ہوگی۔ قاسم سے شاہزیب کو کوئی وابستگی والا رشتہ نہیں تھا مگر وہ شاہزیب کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تھے، بس دنیا کے لیے وہ اس کے باپ تھے، نام کے باپ۔ اور قاسم کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کو آغا جان سے جو محبت ملی تھی وہ باپ کی جگہ پر تھی اور وہ اس میں خوش تھا۔ آغا جان کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی۔ قاسم، حیا، آکاش، یہ تینوں ہی انہیں بہت عزیز تھے۔ ایک اور بچہ تھا جن کا انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا اور وہ تھی ان کی وفادار ملازمہ کی اولاد اور نام تھا ضم الغلام مصطفیٰ۔ اس کی پڑھائی کا جو بھی خرچہ آتا تھا آغا جان خود اٹھا رہے تھے۔ بے شک وہ ملازمہ کی بیٹی تھی مگر اس کو کبھی بھی ملازمہ کی طرح خان حویلی میں ٹریٹ نہیں کیا گیا کیونکہ آغا جان کے جو بھی اصول ہوتے تھے سب کو وہی ماننے پڑتے تھے۔ اسی لیے چاروں ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے، حیا، قاسم، ضمل اور آکاش۔ ان سب کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ آکاش اور قاسم کا رشتہ بالکل سگے بھائیوں جیسا تھا۔ ان کے بیچ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس سے لگتا کہ قاسم آکاش کا سگا بھائی نہیں ہے۔
ان دونوں میں دوستوں کی طرح محبت تھی کیونکہ ان کی ماں ایک تھی اور وہ ایک بہت اچھی عورت تھی۔ تجھے میں نے کتنی دفعہ سمجھایا کہ گاڑی اس طرح مت چلایا کر، اگر آج تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو آغا جان کو میں جواب دیتا۔ قاسم آکاش سے جیسے تقریباً لڑ ہی رہا تھا۔ آکاش مسکرایا، دیکھو ہم دونوں کی عمروں میں اتنا فرق نہیں ہے کہ تم مجھ پر بڑے بھائی بن کر روب کرو گے۔ میں جانتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مر کھپ جاؤں گا، اللہ نہ کرے۔ قاسم آگے بڑھتے ہوئے اپنے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اللہ نہ کرے آکاش، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ آکاش ادھر مسکرایا، ڈرتے ہو میرے مرنے سے؟ ظاہر ہے بھائی ہو تم میرے، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آکاش مسکرایا اور پلٹ کر اپنے بھائی کے کاندھے پر خود بھی بازو رکھا اور دونوں چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ شاہزیب خان جو اپنی گھڑی درست کرتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ان کی ایک ادا ہوتی تھی کہ لوگ ان کے روپ سے ڈرتے تھے۔ وہ بچپن سے ان شان و شوکت کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے ان کو ماننے والے کہ وہ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اس چیز کا انہیں بہت ذوق تھا۔ سامنے سے آتے ہوئے بچوں پر نظر پڑی تو بنا مسکرائے سلام کیا۔ باپ کے پہلے سلام کرنے پر ان دونوں کو شرم آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے سلام کیا، انہوں نے پھیکا سا جواب دیتے ہوئے ان کو تقریباً جیسے اوائڈ ہی کیا تھا۔ قاسم اور آکاش ایک دوسرے کو بے ساختہ دیکھا کہ ان سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ شاہزیب سرمد خان کی انا ٹریگر ہو گئی۔ بابا جان، آپ ہم سے ناراض ہیں؟ آکاش نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ شاہزیب خان مسکرائے، برخوردار، میں تم سے ناراض کیوں ہونے لگا؟ اپنے بیٹے سے ناراض ہونے کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں۔ انہوں نے صرف آکاش کو مینشن کیا۔ قاسم چپ ہو گیا کیونکہ وہ لفظوں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ تو آکاش نے گہرا سانس لیا۔ تبھی کچن سے زویا خاتون تیز قدم اٹھاتی ہوئی شوہر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ کریں گے؟ نہیں، میرا پیٹ بھر گیا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، میں تم سے صبح صبح الجھنا نہیں چاہتا۔ بابا جان اٹھ گئے؟ ہاں آغا جان تو کب کے اٹھ گئے، آپ کا ہی انتظار کر رہے۔ میرا انتظار کر رہے تھے؟ وہ طنزاً مسکرائے۔ کیوں، حیا نہیں اٹھی کیا؟ زویا خان نے گہرا سانس لیا۔ حیا اٹھ گئی تھی، وہ اسی کے ساتھ واک پر گئے۔ قاسم اور آکاش مسکرائے۔ لو، امی نے جلتے پر نمک چھڑک دیا۔ قاسم پھسپھسایا تھا۔ آکاش نے اسے کوہنی ماری۔ شاہزیب خان پلٹ کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے رفو چکر ہوئے تھے۔ تبھی آغا جان اور حیا ہنستے ہوئے باتیں کرتے گھر میں داخل ہوئے۔ آغا جان کی نظر جیسے ہی اپنے بیٹے پہ پڑی وہ سنجیدہ ہو گئے۔ شاہزیب پھیکا سا مسکرایا۔ آ گئے آپ اپنی لاڈلی کے ساتھ واک کر کے؟ ہاں، کیوں؟ تمہیں بھی واک کرنی چاہیے، اس عمر میں واک بہت ضروری ہوتی ہے۔ خیر، آفس نہیں چلنا؟ چلنا ہے، کیوں نہیں چلنا؟ میں چینج کر کے آتا ہوں، ویٹ کروں؟ ٹھیک ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں بابا جان۔ ویری گڈ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جیسے تھپ تھپایا ہو۔ شاہزیب کو اکثر یہ تھپ تھپانا طنز لگتا تھا۔ انہوں نے آنکھیں سختی سے بھینچی تھیں۔ حیا سلیمان وہیں پر کھڑی زویا خاتون سے باتیں کر رہی تھی، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شاہزیب کو غصہ آیا۔ تم میرے لیے ناشتہ نہیں بناؤ گی؟ آپ نے منع تو کیا تھا۔ میں نے منع کر دیا تو تم مجھے بھوکا گھر سے جانے دو گی؟ جاؤ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ حیا کا برتھ ڈے آ رہا ہے کچھ دنوں میں۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ قاسم لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کام کر رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ اسکیپ کرتا باہر نکلا۔ اس کی فرنٹ وال پیپر کی تصویر دیکھنے والی تھی۔ حیا ایک بھالو کو گلے لگائے مسکرا رہی تھی۔ قاسم مسکرار اپنی انگلی آگے کرتے حیا کے رخساروں پر انگلیاں چلانے لگا۔ تصویر بے حد پیاری تھی۔ آکاش اٹھتا وہ اس کے پاس ہی آ رہا تھا، اس لیے وہ لیپ ٹاپ جھٹ سے بند کر چکا تھا۔ کیا ہوا، ڈر کیوں گئے؟ نہیں، ڈرا نہیں ہوں۔ تم بات کر رہے تھے؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ حیا کی برتھ ڈے آنے والی ہے تو کچھ سوچتے ہیں۔ وہ بھائی کے سامنے بیٹھتے کسی منصوبے کی بات کر رہا تھا۔ وہ حیا کو یوں ہی اس کی ہر برتھ ڈے پر خاص محسوس کرواتے تھے۔ کیا تم دونوں میری برتھ ڈے بھول گئے ہو؟ وہ دونوں جو اپنی ہی دھن میں گیم کھیل رہے تھے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ کس کا برتھ ڈے؟ کیا تم پیدا ہوئی تھی؟ ہاں میں پیدا ہوئی تھی، اور لگتا ہے میرے دونوں کزنس میری برتھ ڈے ہی بھول گئے۔ ہم کچھ نہیں بولے حیا، تم یاد کروا کر مزہ خراب کر رہی ہو، آکاش نے بولا تو قاسم نے اسے کوہنی ماری۔ نہیں، ہم بھول گئے تھے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ زمل کمرے میں دستک دیتی ہوئی داخل ہوئی۔ حیا پلٹ کر زمل کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو نا، یہ میری برتھ ڈے بھول گئے ہیں۔ زمل مسکرائی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں ڈفر تمہاری برتھ ڈے بھول سکتے ہیں، اور اوپر سے تم ان کے سروں پر کھڑی ان کو یاد دلوا رہی ہو، تو کہاں بھول گئے؟ حیا مایوس لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، شاید ان دونوں ڈفروں سے بات کرنا بیکار ہی ہے، چلو یہاں سے۔ وہ زمل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زمل نے پلٹ کر دونوں کو آنکھیں گھماتے ہوئے چڑھایا تھا۔ قاسم نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ان دونوں کے جاتے ہی آکاش اور قاسم ہنس پڑے۔ یہ دونوں لڑکیاں بھی نا، ایک دن ہم دونوں کا خون جلا کر راکھ کر دیں گی۔ اوہ،
تو ہمارے اندر خون بھی ہے، خاندان کا خون ہے ہمارے اندر، کوٹ کوٹ کے جلیں گے۔ قاسم اتراتا ہوا بولا تھا اور آکاش کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، جس شان اور وقار کے ساتھ آغا جان ہمیں یاد دلاتے ہیں نا کہ ہمارے اندر کون سا خون ہے، یاد رکھنا ہی پڑے گا۔ تم بھول جاتے ہو، مجھے تو یاد ہے۔ قاسم نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ آکاش نے کاندھے اچکا دیے۔ میری بلا سے۔ حیا بہت خوش تھی، آج اس کی برتھ ڈے بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ کون نہیں تھا جس کی دعوت پر مدعو نہ ہو۔ آغا جان نے پورے شہر کو بتایا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کی اکلوتی اولاد کا جنم دن ہے۔ سب نے رشک سے دیکھا تھا اس کے نصیب کو۔ آغا جان واقعی حیا سلیمان سے بہت محبت کرتے تھے۔ شاہزیب خان ایک طرف کھڑے تھے اور ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک کا گلاس لیے وہ منظر چندیائی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قاسم، آکاش، سب حیا کے ارد گرد موجود تھے اور اس کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار رہے تھے۔ ان تینوں کی ہنسی کی آوازیں، مذاق کو ایسے ہی آپس میں، ان کے بیچ میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا۔ زویا خان بھی انہی کے بیچ میں کھڑی تھی۔ زمل، اس کی امی، سب آغا جان کے ارد گرد بہت خوش تھے۔ شاہزیب خان دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کو اپنے باپ سے محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ ناانصافی کی وجہ سے مایوس ہی رہتے تھے۔ سب سے بڑی مایوسی جو انہیں لگتی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کی زندگی کے ہر بڑے فیصلے میں ان کے ساتھ زبردستی کی تھی، پھر وہ چاہے پڑھائی ہو، شادی ہو، محبت ہو، یہاں کچھ بھی ہو۔ شاہزیب خان ہمیشہ آغا جان کے پریشر میں رہے اور ایسی زندگی انہوں نے گھٹ گھٹ کے ہی گزاری تھی۔ بے شک زویا خان ایک بہت اچھی خاتون تھیں، خوبصورت تھیں، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، مگر وہاں بھی انہوں نے اپنی چلائی تھی۔ ایک ودوا عورت، بیوہ عورت کے ساتھ ان کی زبردستی شادی کروائی تھی۔ اگر ان کی آپسی خواہش اس میں شامل ہوتی تو بات الگ تھی، مگر انہوں نے شادی سے پہلے زویا خان کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی اور یہ فیصلہ بھی آغا جان کا ہی تھا۔ وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے یہ منظر سخت آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں موجود کچھ بھی ان کے دل کا تو نہیں تھا، یہ سب کچھ آغا جان نے خود بنایا تھا اپنی مرضی سے۔ تو پھر وہ کون تھا؟ کیا وہ اڈاپٹڈ تھا؟ وہ کبھی کبھی ایسا سوچتا تھا، مگر وہ نہیں تھا، وہ ان کا سگا بیٹا تھا۔ مگر شاید آغا جان کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ ساری بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دیتے تو شاہزیب خان زیادہ یہ سب کچھ تباہ کر دیتا۔ ان کو اپنی اولاد پر یقین ہی نہیں تھا جتنا یقین ان کو اپنی بیٹی پر تھا۔ شاہزیب خان پر نہیں تھا، وہ ہمیشہ وہ یہ کمی محسوس کرتے رہے تھے۔ بابا جان دور کیوں کھڑے ہیں؟ آئے نا، تصویر بناتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں، تم بنا لو۔ آغا جان وہاں موجود ہیں، ان کے علاوہ تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ بابا جان پلیز۔ آکاش نے باپ کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں آگے لے جانے کی صحیح کی تو وہ بیٹے کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ آغا جان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ نہیں مسکرا رہا تھا، اب اس کو مسکراہٹ بہت کم آتی تھی۔ حیا سب کی گفٹ کھولتی ہوئی دیکھ رہی تھی جب اس کے ہاتھ ایک گفٹ میں ٹھہر گیا۔ ایک بہت خوبصورت رنگ کی پائل تھی جو بے حد حسین تھی، موتیوں کے ساتھ چمک رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پائل پر پھسل رہا تھا۔ گفٹ پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، AH تھا بس۔ یہ کون ہے AH؟ وہ سوچنے لگی، مگر اس سے پائل بہت اچھی لگی۔ وہ اپنے پاؤں کو آگے کرتے ہوئے اس میں وہ پائل پہننے لگی۔ نہ جانے ایک عجیب سا احساس محسوس ہوا تھا اس پائل کے ساتھ۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا ہے، اسی طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیا نے اپنے سر پر چپت ماری۔ کوئی نہیں ہے تو پاگل ہو رہی ہو۔ وہ بستر سے اٹھی تو پائل کی ارتعاش پیدا ہوئی اور یہ آواز حیا کو بے حد پیاری اور خوبصورت لگی۔ اسے لگا آج کے بعد وہ اس پائل کو اتار ہی نہیں پائے گی، جیسے ایک خاص سا احساس ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ اس پاؤں کو دیکھنے لگی جو بے حد خوبصورت ہو گیا تھا۔ پائل کے ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ پائل اسے ایک بیڑی سی لگی۔ وہ دل کے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے ہنس پڑی۔ پاگل ہوں میں بھی۔ آکاش ادھر چلتا وہ کمرے میں داخل ہوا تو قاسم نے اس کی طرف دیکھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ ایسے ہی، دل بہت ہلکا ہو گیا میرا۔ کیوں ہلکا ہو گیا؟ ایسا کیا کیا تم نے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس ایسے ہی۔ وہ بستر پر دھڑام سے گرتا چھت کو گھورنے لگا اور وہ منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ حیا پائل پہن رہی تھی۔ ہاں، آکاش حیدر کو حیا سلیمان سے بے حد محبت تھی۔ شاہزیب خان کے اکلوتے بیٹے کو حیا سلیمان سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ حیا سلیمان جس سے شاہزیب خان ٹوٹ کر نفرت کرتے تھے۔ کہاں جانا چاہتی ہوں؟ مجھے جہاں بھی جانا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے لے کے جاؤ گے؟ ہاں، میں تمہیں لے جاؤں گا، راستہ چاہے کتنا بھی کٹھن ہو۔ کیا میں تمہارے ساتھ اس راستے پر چل سکتی ہوں؟ ہاں، تم چل سکتی ہو۔ تم میرے ساتھ کٹھن سے کٹھن راستے پر چلو گی۔ حیا مسکرائی اور آکاش کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہیں کیا میری نیت پر شک ہے؟ نہیں، مجھے تمہاری نیت پر شک نہیں ہے۔ ہم ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور میں سب سے زیادہ اعتماد کرتی ہوں تم پر۔
تو میری دنیا کے سب سے اچھے دوست ہو۔ میں نے آج تک تم سے اپنا کچھ نہیں چھپایا، نہ ہی چھپا سکتی ہوں، ایٹ لیسٹ تم سے تو نہیں چھپا سکتی۔ تم اور قاسم میرے لیے بہت امپورٹنٹ۔ آکاش مسکرایا۔ میں جانتا ہوں۔ چلو کہاں چلنا چاہتی ہو؟ آج سنڈے ہے، ٹریک پر جانا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تو پھر چلتے ہیں نا، آؤ۔ آج سنڈے کا دن تھا اور وہ دونوں کسی کو بنا بتایا ٹریک کے لیے نکل گئے تھے اور رات کو بہت دیر سے لوٹے تھے۔ جب وہ لوٹے تو آغا جان ہال میں پہرے دیتے ہوئے کھڑے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر حیا اور آکاش پر پڑی، وہ بے ساختہ مسکرائے۔ تم دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ میرا دل بند ہو رہا تھا، گھر تو بالکل خالی تھا تم دونوں کی وجہ سے۔ آغا جان نے ایک حصار میں حیا کو اور دوسرے حصار میں آکاش کو لیا اور ان دونوں پر اپنی گرفت سخت کی۔ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے آکاش، وہ آکاش سے مخاطب تھے، تم نے نہیں ماننا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے آغا جان تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہی بات میں حیا کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ وہ دونوں مسکرائے۔ میں جانتا ہوں آغا جان، میں جانتا ہوں، مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں۔ ویری گڈ۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت ماری۔ آپ نے مجھے بلایا آغا جان؟ زویا خان کمرے میں داخل ہوتی ہوئی آغا جان سے مخاطب تھی۔ ہاں بلایا، بیٹھ جاؤ میرے سامنے۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وصیت ہے۔ وصیت؟ کیسی وصیت کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک جی سکوں گا۔ شاہزیب کو تم جانتی ہو، اسے لگتا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایسا نہیں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ میں نے اسے کتنی محبت کی ہے یہ تم لوگوں کو میری موت کے بعد اندازہ ہوگا کہ میں نے شاہزیب کے لیے اپنا دل کتنا بڑا کیا ہے۔ مہرالنساء سے محبت کرنے کی ایک وجہ تھی میرے پاس، تم جانتی ہو زویا، وہ میری بیوی جیسی تھی، وہ ہو بہو میری بیوی جیسی تھی۔ میں جب مہرو کو دیکھتا تھا مجھے میری محبت یاد آتی تھی، جس کو میں نے مہرو کو پیدائش کے وقت کھو دیا تھا۔ اب تم بتاؤ میں بطور باپ اس کے لیے حساس کیوں نہ ہوتا؟ میں نے اس کی پیدائش کے بعد محبت کھو دی۔ وہ میری زندگی کا سہارا تھی، میرا سب کچھ تھی۔ مہرو مجھے عزیز تھی، عزیز ہے اور عزیز رہے گی۔ اور حیا میری مہرو کی چھبی ہے۔ اب تم سوچو نا، میری دنیا کی دو خاص عورتیں حیا میں جھلکتی ہیں، تو مجھے کیسے خاص نہیں ہوگی؟ زویا خان مسکرائی۔ حیا ہم سب کو بہت پیاری ہے بابا جان، میں جانتا ہوں اگر میں نہ رہوں تو اس کو بالکل بیٹیوں کی طرح محبت ہوگی تم۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ ہو بھی جائے تو مجھے تم پر، بچوں پر اعتماد ہے کہ تم سب مجھ سے محبت ہے، مگر میرے مرنے کے بعد تم سب کا بڑا شاہزیب ہوگا، مجھے اس پر اعتماد نہیں، اسی لیے میں نے وصیت بنا لی بابا جان۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گئیں۔ کچھ غلط مت کیجیے گا پلیز، شاہزیب ویسے ہی آپ سے بہت باغی رہتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی موت کے بعد وہ کچھ ایسا کر دیں کہ ہم سب بکھر جائیں۔ وہ کچھ نہیں کر پائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، ایسی وصیت بنائی ہے میں نے۔ تم کیا دیکھ رہے ہو لیپ ٹاپ میں؟ قاسم لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا آکاش کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، کام کر رہا تھا، آؤ نا باتیں کرتے ہیں۔ کیوں مجھے بور کر رہے ہو یار؟ ایک ہی بھائی ہو میرے اور ٹو بورنگ، بس ہر وقت کام کرتے رہتے ہو۔ تم سے بڑا ہوں نا، کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہیں میرے سر پر۔ آکاش مسکرایا۔ بڑے آئے ذمہ داریاں ہیں، تمہیں بھی لگائیں گے نا آغا جان ذمہ داریوں سے تو ہوش آئے گا، تب دیکھا جائے گا۔ ابھی میرے پاس آؤ، باتیں کرتے ہیں، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا آکاش کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ دونوں چھت کو دیکھ رہے تھے۔ یار میرا دل بہت عجیب طریقے سے دھڑک رہا ہے۔ کیوں دھڑک رہا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں۔ قاسم مسکرایا۔ تم جانتے ہو میں کافی عرصے سے صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ آکاش چپ ہوا۔ کیسے سفر میں؟ میں محبت کرنے لگا ہوں۔ آکاش دھڑام سے اٹھ بیٹھا۔ ماشاء اللہ، اور میرے بھائی نے مجھے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم محبت کرنے لگے۔ کس سے؟ حد کرتے ہو یار، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں اور تم نہیں بتاتے۔ آکاش تم بھی چھپاتے ہو۔ آکاش نے نظریں چرائیں۔ ہاں ایسا تو ہے، چلو اب تم بتاؤ کس سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ حیا سے۔ آکاش کو اپنا پورا کمرہ گھومتا معلوم ہوا، ہونٹ ہوا میں پھڑپڑائے، ہاتھ سست پڑے، دل کی رفتار تیز ہوئی، آنکھوں کی روشنی بجھ گئی، مگر وہ قاسم کو سن رہا تھا۔ میں حیا سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ اگر میں زندگی میں اپنے لیے پارٹنر کو امیجن کرتا ہوں تو وہ صرف حیا ہے، صرف حیا۔ میں اپنے لیے کسی اور کو نہیں سوچتا۔ میں نے زندگی میں آج تک بہت کچھ کھویا ہے آکاش، بابا، ان کی موت، امی کی مشکل زندگی، بہت کچھ۔ شاہزیب خان نے کبھی بھی امی کو وہ محبت نہیں دی جو ایک بیوی ڈیزرو کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میری جو بیوی ہو، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں جو میں نے شاہزیب خان کو، زویا خان کو دیتے ہوئے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ بیوہ تھی اور انہوں نے اس کو سہارا دیا۔ اس چیز کی سزا انہوں نے ساری زندگی امی کو دی۔ آکاش کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلملانے لگے۔ بے شک وہ دونوں سگے بھائی نہیں تھے، مگر زویا خان کی تکلیف
آکاش کو اپنی تکلیف تھی، ظاہر ہے وہ اس کی ماں تھی۔ انشاءاللہ جو تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اگر حیا تمہاری محبت ہے تو میری دعا ہے میرے بھائی وہ تمہیں ملے۔ قاسم اٹھتا ہوا آکاش کی نظروں میں دیکھنے لگا۔ تم دل سے دعا دے رہے ہو؟ میں اپنے بھائی کو دل سے دعا کیوں نہیں دوں گا؟ آکاش کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے جو قاسم نے بغور دیکھے تھے، مگر اسے لگا وہ آنسو شاید اس کی باتوں کی وجہ سے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے دکھ کی باتیں کی تھیں۔ وہ اٹھتا وہ باہر چلا گیا اور قاسم اس کے دکھ کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ بغور اسے جاتا وہ دیکھتا رہا۔ حیا پینٹنگ بناتی ہوئی مدہوش لگتی تھی۔ اس نے اپنی پینٹنگ بنائی تھی اور پینٹنگ میں سب سے نمایاں جو چیز تھی اس کے پاؤں میں موجود وہ پائل تھی۔ آکاش بند دستک کے اس کمرے میں داخل ہوا اور دیکھ کر ہی ٹھٹکتا تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ پینٹنگ بنا رہی ہوں، دیکھ نہیں رہے؟ وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی اور حیا کی آنکھوں کی جوت چمک رہی تھی۔ آکاش نے بغور پینٹنگ کو دیکھا اور پینٹنگ میں جو نمایاں چیز تھی وہ پائل تھی جو اس نے اس کو جنم دن پر دی تھی، مگر حیا یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پائل اس کو آکاش حیدر نے گفٹ کی ہے۔ یہ وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا اور وہ اس کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ حیا مسکرائی، ہاں بہت خوبصورت ہے۔ جانتے ہو یہ مجھے میرے جنم دن پر ملی تھی، برتھ ڈے پر بہت سے لوگ آئے تھے۔ میں نہیں جانتی یہ مجھے کس نے گفٹ کی، مگر آکاش میں محسوس کر سکتی ہوں یہ میرے لیے بہت خاص ہو گئی ہے۔ میں زندگی میں اس پائل کو کبھی نہیں اتاروں گی، کبھی بھی نہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو بنا وجہ خاص ہو جاتی ہیں، یہ پائل ان چیزوں میں سے ہے جو میں اپنے ساتھ اپنے دل سے لگا کر رکھوں گی، پھر میری زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو۔ میں نہیں جانتی یہ مجھے کس نے دی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی، بہت پاس کھڑی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھیں۔ حیا کو جیسے اندازہ ہوا کہ وہ دونوں کتنے پاس کھڑے ہیں۔ وہ 2 قدم دور ہوئی مگر آکاش کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، یہ پائل۔ وہ آگے جاتا وہ پینٹنگ کو چھونے لگا۔ یہ تمہیں اتنی خاص ہو گئی ہے؟ ہاں نا، بہت خاص ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے وجود پر ایک خاص احساس دلاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی نے بہت محبت سے دی ہو، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے قید کا اعلان کر دیا ہو۔ وہ پلٹا، دونوں کی نظریں ملی۔ آکاش نظریں جھکا گیا۔ کچھ نہیں، میں چلتا ہوں، آغا جان نے مجھے بلایا ہے۔ تمہیں بلایا ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں بلایا ہے۔ میں نہیں جانتا کیوں بلایا، مگر کل سے وہ بہت مصروف لگتے ہیں، جیسے کسی خفیہ مشن پر ہوں۔ اچھا، حیا ہنس پڑی۔ جاؤ برخوردار، آل دا بیسٹ، تھینک یو سو مچ۔ وہ پلٹا تو آکاش کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے جو وہ کب سے برداشت کر رہا تھا۔ حیا سلیمان سے اسے بچپن سے محبت تھی اور وہ محبت اب اسے دل میں دفن کرنی تھی، کیونکہ وہ قاسم خان کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو آغا جان مسکرائے۔ آ جاؤ برخوردار، بیٹھو میرے سامنے۔ وہ بیٹھ گئے۔ آپ بہت مصروف لگ رہے ہیں 2-3 دنوں سے۔ ہاں، میں ایک بہت ضروری چیز پر کام کر رہا تھا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ جب نہیں رہوں گا تو پتہ چل جائے گا۔ نہیں رہیں گے مطلب؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ چھوڑو، مجھے تم سے ایک اور بات کرنی ہے۔ آکاش، ہاں بولیں۔ میں تمہیں آسٹریلیا بھیج رہا ہوں۔ آکاش خاموش ہو گیا۔ مجھے آسٹریلیا بھیج رہے ہیں؟ مگر کیوں؟ کام کے لیے۔ میں چاہتا ہوں تو ہمارا کاروبار انٹرنیشنلی سنبھالو کچھ سال تک، جب تک خان انڈسٹریل کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں آکاش، کیونکہ تم میری زویا کی اولاد ہو اور مجھے تم پر بے حد مان ہے۔ آکاش، تم میری بات سن رہے ہو نا؟ وہ جیسے کھو گیا۔ ہاں سن رہا ہوں آغا جان، میری بات مانو گے نا؟ ہاں مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا؟ شاباش، مجھے تم پر مان ہے، یقین ہے تم پر، اسی لیے بھیج رہا ہوں۔ قاسم کو میں نے یہاں شاہزیب کے ساتھ لگا دیا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں ساتھ رہیں۔ شاہزیب جتنا اس سے چڑھتا ہے میں اس کو اتنا اس کے پاس رکھوں گا۔ آغا جان یہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کو اپنے بیٹے کو پریشان کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آکاش کو اس کا اندازہ تھا۔ آپ مجھ سے دور بھیج رہے ہیں؟ مدم انداز نے بولا تو آغا جان کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ میں تمہیں خود کو نکھارنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہ سفر تمہاری زندگی کا یادگار سفر ہوگا۔ آغا جان کے اس طرح کہنے پر آکاش کو اچانک سے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر اس کے لیے یادگار رہنے والا تھا، ایک ایسا سفر جو اس کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ جیسے وہ جو تھا ویسا نہیں رہے گا۔ کچھ سفر ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو نکھارتے ہیں۔ آکاش حیدر خان کی زندگی کا یہ سفر اس کی زندگی کو ایک دوسرے سفر پر لے جا رہا تھا۔ ہاں، وہ کامیاب ہوتا، مگر کچھ تھا جو اس سفر میں اس کو ملنا تھا، کچھ ایسا جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا، محبت بن کر، احساس بن کر، ساتھ بن کر۔ وہ جو دل کو توڑ کر پاکستان سے باہر جا رہا تھا، حقیقت یہ تھی کہ وہ
ایسے نہ لوٹتا، کیونکہ یہ سفر اس کو نکھارنے والا تھا، تراشنے والا تھا محبت میں، رشتوں میں۔ آکاش حیدر خان کا یہ سفر اس کے آگے کی زندگی کا عکس بننے والا تھا۔ جو محبت کی زنجیر اس کے ہاتھوں میں ساری زندگی رہنی تھی، وہ پہننے کے لیے، ان کو اور سخت کرنے کے لیے اس کا آسٹریلیا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہی نصیب تھا۔ آکاش اٹھ کر چلا گیا تو آغا جان نے اپنی دوسری طرف پڑی فائل کو دیکھا اور نم سا مسکرائے۔ بچوں، میرے چلے جانے کے بعد تم لوگ مجھ سے خفا رہو گے۔ میں نے بہت مشکل فیصلے کیے ہیں تم لوگوں کے لیے، مگر مجھے یقین ہے اپنے بچوں پر، تم سب کے خون پر۔ آپ چاہتے تو آغا جان کو منع کر سکتے تھے۔ حیا کی آنکھوں میں موٹے آنسو تھے، مگر آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ کو ہم سے محبت نہیں ہے۔ آکاش مسکرایا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے، حیا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں منع نہیں کر سکتا آغا جان کو، میرا جانا ضروری ہے حیا۔ قاسم بھی وہیں کھڑا تھا۔ تم منع کر سکتے تھے، میں نہیں کر سکتا تھا یار۔ حیا کا خیال رکھنا، میں رکھوں گا۔ تم جانتے ہو میں حیا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حیا نے پلٹ کر قاسم کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں چراتی ہوئی اس کا مفہوم کچھ اور سمجھ گئی۔ زمل بھی وہیں پر تھی۔ تم کیوں جا رہے ہو؟ آکاش نے زمل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جانا پڑے گا یار، تم تینوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، رکھو گے نا؟ اور ہاں، عبیر ماسی کا بھی خیال رکھنا۔ عبیر زمل کی ماں تھی، ان کے خاندان کی خاندانی ملازمہ، مگر وہ ان کو اپنے گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے۔ زمل مسکرائی اور آگے بڑھتے ہوئے آکاش کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہم واقعی تمہیں بہت یاد کریں گے، آتے جاتے رہنا۔ مشکل ہوگا مگر میں کوشش کروں گا، تم بس ان دونوں کا خیال رکھنا۔ میں رکھ لوں گی۔ وہ آکاش کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی اور پلٹ کر قاسم کو دیکھا۔ آکاش کو اس کی نظریں قاسم پر بہت نرم لگیں۔ وہ بغور زمل کو دیکھ رہا تھا جو قاسم کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم اس کی نظروں سے الجھتے آکاش کی طرف دیکھنے لگا، مگر حیا صرف آکاش کو دیکھ رہی تھی۔ مت جاؤ نا، اس کے ہاتھ تھامے ہوئے نم انداز میں کہنے لگی بچوں کی طرح۔ وہ مسکرایا۔ حیا، ہم کنیکٹڈ رہیں گے یار، کیوں اداس ہوتی ہو؟ اس کے سر پر ہلکی سی چپت مارتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتا تھا، مگر وہ مسکرا نہیں رہی تھی، سر جھکا گئی۔ تبھی آغا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ چلو آکاش، تمہیں ایئرپورٹ چھوڑنا ہے۔ چھوڑ دو اس کی جان بچوں، کیا ہو گیا ہے؟ شاہزیب خان اپنے باپ کے پیچھے ہی داخل ہوا۔ وہ اپنے باپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ان کو اپنے باپ کا کوئی فیصلہ اچھا لگا۔ آؤ میری جان، وہ اپنے بیٹی کی طرف دیکھتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگے تو آکاش مسکرایا۔ شاہزیب آج خوش لگتے تھے تو آکاش کو بھی خوشی ہوئی تھی۔ مجھے یاد کریں گی؟ بہت یاد کروں گی۔ ماں کو بھول مت جانا وہاں جا کر۔ نہیں بھولوں گا۔ آپ کوئی بھولنے والی ماں ہے جو میں بھول جاؤں گا؟ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ آکاش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بابا سے الجھنے کی ضرورت نہیں، قاسم ہے نا، وہ میرا خیال رکھے گا۔ تم نہیں ہوتے تو وہ رکھتا ہے، وہ بیزی ہوتا ہے تو تم رکھتے ہو، اب تم نہیں ہو تو قاسم رکھے گا۔ وہ بڑے حق سے بول رہی تھی۔ ان کو اپنے دونوں بیٹوں سے ایک جتنی ہی محبت تھی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، ماں کبھی بھی بچوں میں فرق نہیں کرتی۔ آکاش مسکرایا۔ میں جانتا ہوں قاسم آپ کا مجھ سے زیادہ خیال رکھے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم دونوں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا وہاں پر۔ میں نہیں ہوں گی نا، مجھے فکر ستاتی رہے گی۔ میں رکھ لوں گا امی۔ وہ اپنی ماں کی پیشانی چومتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ قاسم پیچھے ہی کھڑا تھا، ہاتھ باہم پھنسائے۔ ماں کا خیال رکھنا، میں رکھ لوں گا، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ آسٹریلیا کی زندگی مشکل تھی، وہ یہاں آیا تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ کام کی ذمہ داریاں، سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا، بہت کچھ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دو ماہ تو وہ الجھتا ہی رہا۔ ہاں، یہاں پر وقت کا، زندگی کا، موسم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دن رات کب ہو رہے تھے وہ تو گنتی ہی بھول گیا تھا۔ کافی پیتے ہوئے گلاس بالکنی سے باہر آسٹریلیا کی چلتی ہوئی سڑکوں کو دیکھ کر وہ بس یہی سوچ رہا تھا، کچھ زنجیریں نظر نہیں آتی مگر ہوتی ہیں۔ وہ محبت کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، دل کو بہت بڑا کیا تھا آکاش نے قاسم کے لیے۔ ہاں، وہ آغا جان کو منع نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ منع کرتا تو آغا جان کبھی بھی آکاش کے ساتھ زبردستی نہ کرتے، مگر وہ منع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ حیا سے دور جانا چاہتا تھا، جیسے وہ اس کو اپنے دل سے نکال سکے، مگر وہ دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ خیر وہ اس کے بارے میں بہت کم سوچتا تھا، اور اگر وہ فون بھی کرتی تو وہ نارمل سی بات کے بعد فون کٹ کر دیتا، جیسے وہ اس کے بارے میں نہ سوچے، اور ایسا ہی ہوا۔ دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ ایک پریکٹیکل قسم کا انسان تھا اور اس کو چیزوں سے موو آن ہونے میں بہت آسانی ہوتی تھی۔
وہ کام کرتے ہوئے بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں وقت کی کوئی اہمیت نہیں، سب کچھ بہت تیز چل رہا تھا، بہت تیز۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ چند دن سے نماز نہیں پڑھ پا رہا، زندگی عجیب سی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آفس پلازا کے خالی فلورز کی اس خاموش جگہ پر، جہاں اس کے ساتھ موجود دوسرے مسلمان لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں بھی وہ نماز کی چادر بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ سلام پھرتے ہوئے اسے اپنے کچھ پیچھے فاصلے پر ہلکی ہلکی سی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ بنا پلٹے سسکیوں کی آواز محسوس کرتا رہا، مگر وہ پلٹا نہیں، کیونکہ وہ کسی کی پرسنل سپیس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، جو کہ اللہ اور اس کے بیچ کی بات تھی۔ مگر یہ معمول جیسے چل نکلا۔ کوئی تھا جو روز دوپہر میں اسی وقت آ کر یوں ہی ہلکی ہلکی سسکیوں کے ساتھ روتا تھا۔ آج کئی دن بعد اس نے اپنے اندر ہمت اکٹھی کرتے پلٹ کر دیکھا۔ ایک لڑکی تھی جو دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے ہلکے ہلکے سسک رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے لڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ زنجیر ہوا۔ زنجیریں پہنی جا چکی تھیں، وقت شروع ہو چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، دونوں ہی خاموش تھے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ خالی جگہ میں وہ الفاظ گونجا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں اپنے لیے ذات مانگ رہی ہوں۔ ذات؟ ذات کیوں مانگ رہی ہوں؟ مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، کیا ہوں، کس نے مجھے بنایا، میرا مذہب کیا ہے، کچھ نہیں جانتی۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں نا؟ میں نے آپ کو روز یہاں نماز پڑھتے ہوئے ان کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، مگر میں نہیں جھک سکتی کیونکہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میرے باپ کا کیا مذہب تھا، میری ماں کون تھی، میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے بس یہیں آ کر ہلکا سا روتی رہتی ہوں۔ کیا پتا کوئی ہو جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے بتا دے کہ میں کون ہوں۔ آپ اٹھیں پلیز۔ اس کے آگے ہاتھ کر چکا تھا۔ لڑکی نے بڑی نرمی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا اور زندگی جیسے اس ملاقات کے بعد بدل گئی تھی۔ وہ روز ملتے تھے کیفے میں، کبھی کسی ریسٹورینٹ میں، کبھی اسی کے آفس میں۔ آکاش اس کے ساتھ باتیں لمبی ہو رہی تھیں کیونکہ وہ بس اداس ہوتی تھی۔ وہ خلا میں سفر کر رہی تھی۔ وہ ایک اناتھ آشرم میں پلی بڑی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھی، ماں کا کیا مذہب تھا، باپ کیا تھا، کچھ نہیں جانتی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پہلی ملاقات میں آکاش نے اس سے پوچھا۔ زرتاشا۔ بہت پیارا نام ہے، مگر میں زرتاشا نہیں کہنا چاہتا آپ کو۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو زری کہوں گا۔ زری بہت پیارا نام ہے، تھینک یو۔ مجھے آج تک کسی نے کوئی نک نیم نہیں دیا، میں دوں گا، اچھا ہے نا؟ ہاں بہت اچھا ہے۔ وہ اس کو کئی ناموں سے پکارتا تھا، جیسے کبھی زری، پھر کبھی تاشا۔ وہ الجھتی رہتی تھی کہ میرے اتنے نام تو نہیں ہیں، مگر وہ اسے اتنے ناموں سے ہی پکارتا تھا۔ آسٹریلیا میں جیسے زندگی آکاش کی بدل گئی تھی۔ اب کوئی تھا جو اس کے ساتھ شام کو واک کیا کرتا تھا، کوئی تھا جس کو وہ ہاتھ پکڑ کر اس کے سفر سے منزل تک لے جا رہا تھا۔ اگر وہ مذہب ڈھونڈ رہی تھی تو آکاش نے اس کو منزل دے دی تھی۔ زرتاشا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو اللہ کی اتنی خوبصورت باتیں بتاتا رہتا تھا کہ وہ خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے جیسے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل لیا تھا۔ اچھا ڈھیلا ڈھالا خوبصورت لباس پہننے لگی تھی، اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کر دیا تھا۔ وہ نماز اسی کے ساتھ پڑھتا تھا جیسے وہ سیکھ سکے۔ ان دونوں کی باتیں بری قسم کی نہیں ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی زندگی کے مطابق، مگر اب ان کے بیچ میں چیزیں بدل رہی تھیں۔ آکاش خود کو کھو رہا تھا۔ زرتاشا کی نیلی آنکھوں میں اس کو اپنی زندگی نظر آتی تھی۔ سنہری آنکھیں نیلی آنکھوں کے ساتھ اپنا مستقبل دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے؟ پتہ نہیں، تم اچھی لگنے لگی ہو۔ میں اچھی لگتی ہوں تمہیں؟ ہاں اچھی لگتی ہو تم۔ کبھی میرے لیے زرتاشا ہو، کبھی زری، کبھی تاشا، بہت کچھ ہو۔ اتنے زیادہ نام نہیں ہیں میرے، کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں، مگر میرے لیے تو ہیں۔ میں تمہیں کئی رنگوں میں، کئی روپوں میں دیکھتا ہوں۔ مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ وہ آگے آگے چل رہی تھی، رک گئی، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ تمہارا ایک بہت اچھا خاندان، تمہارے بابا، آغا جان یہ سب کچھ قبول نہیں کریں گے۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا زرتاشا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہ محبت ایسی ہے جس میں سانسیں نہیں آتی۔ میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ پچھلے 2 سال سے میری زندگی تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور تم کہتی ہو کہ مجھے لوگوں سے فرق پڑے گا۔ نہیں پڑے گا مجھے فرق، مجھے صرف تمہاری ہاں سے مطلب ہے۔ ہاں کر دو زرتاشا، ہاں کر دو نا۔ میں تمہیں پاکستان لے کر جانا چاہتا ہوں، آغا جان مجھے واپس بلا رہے ہیں۔ یہاں کا کام میں ختم کر چکا ہوں، مگر میں ایسے ہی پاکستان واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رکی نہیں تھی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔
پلیز میری بات سنو، میں نہیں سننا چاہتی۔ وہ کب سے اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہلکی ہلکی دستک دیے جا رہا تھا، مگر وہ دروازہ کھول ہی نہیں رہی تھی۔ زرتاشا پلیز میری بات سنو، میں محبت کرتا ہوں تم سے یار، بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی پہچان دینا چاہتا ہوں، مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ بے ساختہ دروازہ کھولا۔ تمہارے گھر والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ تم سے پوچھیں گے کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا خاندان کیا ہے، تو کیا بتاؤ کہ انہیں کہ میں تمہیں کہاں ملی، کیا ہوں میں؟ کچھ نہیں بتا پاؤ گے تم انہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے کالر کو تھام چکی، جیسے اسے جھنجھوڑ رہی ہو۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا وہ بہت نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف تم سے فرق پڑتا ہے۔ میں نے بہت سوچ لیا لوگوں کے بارے میں، بہت قربانیاں دی تھیں، اب نہیں۔ میں یہ محبت کی زنجیر پہننا چاہتا ہوں، یہ بہت سخت ہوگی۔ وہ اس کے کانتوں پر گرفت سخت کرتے ہوئے بولی، کوئی کھینچے گا تو تکلیف ہم دونوں کو ہوگی، میں جانتا ہوں۔ اگر کوئی آزمائے گا تو ہم دونوں آزمائے جائیں گے، میں جانتا ہوں۔ مت دو خود کو اور مجھے یہ تکلیف، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اور اگر مجھے تمہارے وجود سے کوئی تکلیف ملی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ہاں میرا وعدہ ہے تم سے۔ آکاش حیدر خان۔ زرتاشا کی صرف لاش اٹھے گی تمہارے گھر سے، کیونکہ اب اگر تم مجھے اپنا رہے ہو تو مرتے دم تک میں صرف تمہاری رہوں گی۔ وہ مسکرائے اور زرتاشا نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ مجھے قبول ہے، قبول ہے۔ تم کب واپس آ رہے ہو؟ آغا جان میں شادی کر چکا ہوں۔ وہ جو ویڈیو کال پر اس سے بات کر رہے تھے بے ساختہ ٹھٹکے، کیا تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ 1 سال سے تم ٹالے جا رہے ہو کہ تم پاکستان آ جاؤ گے مگر نہیں آ رہے۔ 1 سال پہلے تمہارا کام ختم ہو چکا تھا وہاں پر، مگر تم پچھلے 1 سال سے ہمیں لٹکائے جا رہے ہو، اسی لیے کہ تم نے وہاں شادی کر لی تھی۔ ہاں، کیونکہ میری شادی کو 1 سال ہو چکا، اس کو آسٹریلیا میں 3 سال ہو چکے تھے۔ زرتاشا سے شادی کے بعد وہ پاکستان جانے کا فوری فیصلہ نہیں لے پایا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، ایک اچھا وقت اپنی بیوی کو دینا چاہتا تھا۔ وہ فوراً سے ہی اسے ان پر اتنے زیادہ لوگوں کی تنقیدیں، سوال اور انگلیاں نہیں اٹھوانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا پہلے وہ ایک دوسرے کو مکمل کریں، ایک خوبصورت وقت ساتھ میں گزاریں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارا تھا، ایک دوسرے کو محبت دی تھی۔ زرتاشا نے اس کا آدھا دین مکمل کیا اور وہ اسے مکمل کر رہا تھا۔ وہ آغا جان کی آنکھوں میں دیکھتے اسے اس 1 سال کو جیسے دوبارہ یاد کر چکا ہے، کتنا خوبصورت تھا۔ وہ سر جھکا گیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ تم مسکرا رہے ہو اور مجھے پریشان کر دیا ہے تم نے۔ آغا جان میں بہت خوش ہوں، میری بیوی ایک بہت اچھی عورت، آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے آپ ایسے انسان نہیں ہیں کہ میری پسند کو دیکھ کر مایوس ہوں، مگر تمہیں مجھ سے بھی تو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آغا جان کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو چمکے۔ آپ رو رہے ہیں آغا جان، پلیز مت روئیں، تم نے دل توڑا ہے میرا، اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے کر مجھے غیر کر دیا تم نے۔ آپ زرتاشا سے ایک دفعہ مل تو لیں، پاکستان آ جاؤ، تمہیں ابھی شاہ زیب خان کو بھی فیس کرنا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر چکے تھے اور وہ جیسے بند اسکرین کو گھورے جا رہے تھے۔ وہ گھر لوٹا تو زرتاشا ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی، بے حد حسین لگ رہی تھی، سادہ لمبے فراک میں ملبوس، بال آبشار کی طرح کھلے، نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح روشن۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے چکا۔ زری، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے رخساروں سے بالوں کو ہٹاتے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ زرتاشا کی آنکھیں جھک گئی۔ میں جانتی ہوں حیدر، میں جانتی ہوں۔ وہ اسے حیدر کہتی تھی، غصے میں ہوتی تھی تو آکاش کہتی تھی۔ حیدر مسکرایا۔ میں صدقے جاؤں اپنی جان پر۔ اچانک آغا جان کی کال آ گئی تھی۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا بتانا چاہتی ہوں؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے پیٹ پہ رکھ چکی۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ کیا؟ وہ تو جیسے سب کچھ بھول گیا۔ ہاں، تم بابا بننے والے ہو۔ ماشاء اللہ، کب سے پتا ہے تمہیں؟ یہ 2 دن سے۔ میں بس یہ سوچے جا رہی ہوں کہ کیسے بتاؤں۔ وہ بلش ہوئے جا رہی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ میں کیسے؟ یا اللہ! آکاش حیدر کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تم نہیں جانتی مجھے بچے کتنے پسند ہیں، میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ شک میں مبتلا تھا۔ میری جان، میں تم پر قربان۔ یہ یاد رکھنا، مجھے سب یاد ہے آکاش حیدر صاحب، آپ کچھ مت بھولیے گا۔ میں کچھ نہیں بھولتا۔ ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ یہ انکشاف زری کے لیے بہت بڑا تھا، مجھے وہاں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تمہارا شوہر تمہارے آگے کھڑا ہے، تم لوگوں کے بارے میں کیوں سوچتی ہو؟ مجھے سوچنا پڑے گا کیونکہ وہی میرا گھر ہوگا۔
मैं नहीं चाहती कि मैं ज़ोया खान जैसी ज़िंदगी गुजारूं। सरताशा, अम्मी की बुरी ज़िंदगी की वजह बाबा जानते। तुम्हें लगता है कि हैदर खान तुम्हारे लिए बुरा मर्द साबित हो सकता है? वो कुछ तेज़ हुआ, सरी मुस्कुराई, उसके रुखसार पर हाथ रखा। यहाँ सिर्फ आपका एक रिश्ता मौजूद था और वो थी मैं, यानी आपकी बीवी। वहाँ लौटने पर आपको अपने सारे पुराने रिश्ते याद आ जाएंगे, माँ बाप, आगा जान, भाई, हया, जुमुल, बहुत कुछ। फिर मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी हैदर, बहुत पीछे। हम दोनों के हाथों में मौजूद जंजीरें जो आज ढीली हैं। आकाश वाकई अपने हाथों की तरफ देखने लगा था। पाकिस्तान जाने के बाद सख्त हो जाएंगी। अगर आपको खींचा जाएगा तो गिरफ्त मुझ पर मजबूत होगी। दोनों की नज़रें मिली हुई थी क्योंकि वो ठीक कह रही थी। जंजीर सख्त होने वाली थी, रास्ते कठिन होने वाले थे, मंजिल न जाने क्या इशारा कर रही थी। आकाश हैदर खान की ज़िंदगी उसे अब एक और सफ़र पर वापस ले जा रही थी। एक आदमी था जो बहुत तेज़ भागा जा रहा था। बेसाख्ता हवेली के सबसे खूबसूरत कमरे का दरवाज़ा खोलते वो रॉकिंग चेयर की तरफ देखने लगा। आगाजान वहाँ बैठे कुछ लिख रहे थे। उन्होंने चश्मा हटाते हुए दरवाजे की तरफ देखा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आगाजान, मेहरुनिसा बीबी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आगाजान जो बैठे हुए थे उठ खड़े हुए। क्या कह रहे हो तुम गुलाम मुस्तफ़ा? मैं सच कह रहा हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा अबीर के शौहर थे, यानी जुमुल के बाबा। आगाजान तेज़ तेज़ कदम उठाते उसके मुकाबले खड़े हो गए। मेरी महर को कुछ नहीं हो सकता। आगाजान एक बात है, क्या कहना चाहते हो तुम गुलाम मुस्तफ़ा? ये एक्सीडेंट नहीं लगता। मतलब? वो रो भी रहे थे और गुलाम मुस्तफ़ा की बात सुन भी रहे थे। बीबी मेहरुनिसा का कत्ल करवाया गया। ये एक्सीडेंट नहीं था, साजिश थी। तुम्हें किसने बताया? वो चिल्लाए। मैंने बातें सुनी। जब एक्सीडेंट की मुझे इत्तला मिली तो मैं पहले शाहज़ेब खान के कमरे की तरफ गया। क्या? आगाजान लड़खड़ाए। गुलाम मुस्तफ़ा ने थामा आगाजान को। वो रो रहे थे। मैं ये कैसे कहूँ, बड़े साहब ने ही छोटी बीबी को कत्ल करवाया। आगाजान गिर पड़े, दिल पर हाथ रख बैठे थे, सिसकियाँ ले रहे थे। उनकी बड़ी औलाद ने अपनी ही छोटी बहन को नफ़रत में कत्ल करवा दिया। किस लिए? ऐसा क्यों करेगा वो रोने के साथ चीख रहे थे। जायदाद के लिए बड़े साहब, जायदाद के लिए। आगाजान जो हॉल में बैठे उस लम्हे को याद कर रहे थे जब उन्हें अपनी बेटी की मौत की खबर मिली थी। वो रॉकिंग चेयर से उठते अपने ग्लासेस हटा गए। शाहज़ेब खान नहीं जानते थे कि आगाजान को सब पता है। वो जानते थे उन्हें सब पता है, इसीलिए वो शाहज़ेब से सारी ज़िंदगी नफ़रत करते रहे। हाँ, उन्हें थी हया से मोहब्बत। क्यों थी? उसकी यही वजह थी। और उन्होंने जो फ़ैसला लिया था वो शाहज़ेब खान को उनकी मौत के बाद जलाकर राख कर देता कि सब जायदाद के लिए उन्होंने अपनी बहन का कत्ल करवाया, वो जायदाद उन्हें कभी नहीं मिलेगी। आगाजान यही सोचते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। हाथ पीछे बाहम बंधे हुए थे। हवेली के इर्द गिर्द कबूतर घूम रहे थे। वो मुस्कुराए, तभी दरवाज़ा खुला। आगाजान, आकाश हैदर लौट आया है। वो मुस्कुराते हुए पलटे। शाहज़ेब का बेटा आ गया। अबीर खातून मुस्कुराई। हाँ, हमारा हैदर आ गया। आगाजान की आंखों में आंसू झिलमिलाए। उसे कहो मेरे पास आए। वो सर झुकाए आगाजान के आगे खड़ा था। सर क्यों झुकाया हुआ है तुमने? बरखुरदार। मैं जानता हूँ आप मुझसे खफा हैं, मगर मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर था। आगाजान मुस्कुराए। ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। सच? वो आंखें उठाता उनकी तरफ देखने लगा। हाँ सच। तुम्हें कुछ बताना है? बैठ जाओ मेरे सामने। वो बैठ गया था। मैं मर रहा हूँ आकाश हैदर साहब, मैं मर रहा हूँ। आप ही क्या कह रहे हैं? कैंसर की लास्ट स्टेज है मेरी। पिछले 1 साल से मुझे कैंसर है। आगाजान, आकाश की आंखों में आंसू चमकने लगे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? किसी को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं मर जाना चाहता था, मगर मरने से पहले मैंने बहुत से फैसले लिए हैं। मैं चाहता हूँ शाहज़ेब को बड़ा मत बनने देना। जो मैंने फ़ैसले लिए हैं उनका पास रखना। वादा करो मुझसे आकाश हैदर, मेरी मौत के बाद ख़ानदान को संभाल लोगे। ये जो जंजीरें मैंने सारी ज़िंदगी अपने हाथों में पहन के रखी है ना, तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। नहीं आगाजान, नहीं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। आपको कुछ नहीं होगा। वो रो रहा था। मुझे बहुत कुछ हो चुका है। मैंने अपने दिल में बहुत से राज दफन किए हैं, मगर अपने राजों में से सबसे बड़ा राज मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। अपने बाप पर कभी यकीन मत करना। जो वसीयत की है उसको मान लेना। अगर अपना फ़ैसला लेते हुए तुमने शादी कर ली है तो अब अपना दिल बड़ा करना। एक मर्द तभी मर्द लगता है जब अपना दिल बड़ा कर पाए। आगाजान, क्या कह रहे? बाबा जान का कौन सा राज? कैसे राज? तुम्हारी पुप्पो मेहरुनिसा और उसके शौहर सुलेमान का कातिल है तुम्हारा बाप।
اتنے سال میں نے یہ راز اپنے اندر دفن رکھا، خاندان کی عزت کے لیے، ان بیڑیوں کے لیے جو کھل جاتی تو سب تباہ ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ سوچو، میری لاڈلی بیٹی کو اس نے قتل کر دیا اور میں نے ایک سوال تک نہیں کیا اس سے۔ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے حیدر؟ تو کیا ہے یہ بتاؤ؟ آکاش، حیدر اپنے پورے قد کے ساتھ کانپ گیا۔ مگر یہ راز میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم سب کو بتاؤ۔ یہ راز اپنے اندر دفن کرتے کرتے میں تمہیں واپس دے کر جا رہا ہوں۔ اب تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوگے کیونکہ میرے بعد تم نے یہ سب کچھ سنبھالنا ہے۔ یہ راز تبھی کھلے گا جب میں چاہوں گا۔ آپ ٹھیک؟ زرتاشا گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی تھی۔ میرے پاس آؤ، وہ نرم انداز میں بولا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آکاش بے ساختہ پلٹتے ہوئے اس کے سینے سے لگا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے رونے لگا اور وہ اپنا آپ اس میں بھیجے جا رہا تھا۔ زرتاشا نے بھی اپنا حصار اس پر سخت کر لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ آکاش کچھ دور ہوتے ہوئے اپنی بیوی کی پیشانی، رخسار اور ہونٹ چومنے لگا۔ وہ بہکی زرتاشا کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اپنے شوہر کا لمس اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگی۔ وہ بستر پر جھکتی گئی تو وہ اس پر جھکا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ میری طاقت ہو تم زری۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنے دل کے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی مجھ پر تنگ ہونے والی۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں اپنے لیے کرچیاں نہیں دیکھ سکتا، تمہارا مان ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ اہم تم مجھے مکمل کر رہی ہو۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے اس کی گردن میں منہ چھپائے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا نرم اور سخت لمس محسوس کرتی جا رہی تھی۔ کچھ آنسو بھی ٹپک کر اس کے اوپر گر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا میں کتنا مضبوط ہوں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ تم مضبوط ہو تو میں مضبوط ہوں۔ وہ اس کے اوپر اپنا حصار سخت کر چکی تھی۔ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی حیدر، میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے تم پر یقین ہے، مان ہے۔ میری طرف دیکھو۔ حیدر نے آنکھیں گول کرتے حیا کی طرف دیکھا۔ ہم سب تمہیں یاد کرتے رہے، میں جانتا ہوں۔ قاسم بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا اور زمل بھی تھی۔ زمل مسکرائی۔ بہت مرجھائے ہوئے لگتے ہو، آغا جان نے کیا کہا تم سے؟ کچھ نہیں کہا انہوں نے، بس بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری شادی کے فیصلے سے ڈسٹرب ہوئے۔ حیا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ غلط تو نہیں تھے؟ تم نے ہمیں انجان کر دیا، شادی کا بتایا ہی نہیں۔ قاسم نے گہرا سانس لیا تھا۔ آکاش نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز میں بے رخی آ گئی تھی۔ تم خفا ہو مجھ سے؟ نہیں، میں کون ہوتی ہوں کسی سے خفا ہونے والی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی پائل کا ارتعاش پیدا ہوا۔ قاسم نے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تم سے بات نہیں کر رہی، یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ آکاش نے قاسم کی طرف دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ پتہ نہیں، آج کل یہ یوں ہی بے رخی برتتی رہتی ہے۔ جب سے اس کو پتہ چلا ہے تم نے شادی کر لی۔ آغا جان نے ہی ہم سب کو بتایا تھا۔ بابا جان تم سے بہت خفا ہیں، ان کو اور امی کا بہت جھگڑا ہوا تھا۔ وہ جب لڑتے ہیں ان سے تو ساری حدیں بھول جاتے ہیں۔ آکاش کا سانس تیز ہوا۔ اسے اپنے باپ پر رکھ رکھ کر نفرت آ رہی تھی۔ جو آغا جان نے اس سے بتایا تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ اس سے آکاش اٹھ کر چلا گیا تو زمل نے قاسم کے ہاتھ تھامے۔ اداس مت ہوں پلیز، میں ٹھیک ہوں زمل۔ وہ اٹھنے لگا تو وہ کہنے لگی، میری محبت کو مذاق میں مت لینا، میں تمہارے لیے بہت سنجیدہ ہوں، مگر میں تمہارے لیے سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ تم جانتی ہو میں حیا سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر وہ نہیں کرتی۔ زمل بے ساختہ بولی، وہ کرے گی، اسے کرنی پڑے گی۔ وہ نہیں کرے گی تو تمہیں دکھتا نہیں؟ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی، وہ خود سے محبت کرتی ہے۔ حیا کے بارے میں تم کچھ نہیں کہو گی۔ زمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ جتنا تم حیا کو جانتے ہو نا، اس سے زیادہ میں جانتی ہوں۔ وہ دوست ہے میری، ہم ساتھ رہتے ہیں، جانتی ہوں اسے وہ کسی سے محبت نہیں کرتی۔ حقیقت تھی، حیا کو واقعی کسی سے اتنی شدید محبت نہیں تھی۔ اگر تھی بھی تو بتاتی نہیں تھی۔ وہ صرف آغا جان سے محبت کرتی تھی، انہی کی باتیں مانتی تھی۔ ان کے علاوہ سب سے ضد جھگڑا اور اپنی ہی مناتی رہتی تھی۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اپنے ساتھ وہ مت کرو قاسم پلیز۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح خان ولا کے لیے طوفان لائے تھے۔ آغا جان دنیا چھوڑ گئے تھے۔ شاہ خان پتھر بن کر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا۔ موت کے وہ 3 دن خاندان پر خاموشی کی طرح برسے اور روٹ کر گزر بھی گئے۔ وکیل شاہ خان کے سامنے بیٹھا، وہ آغا جان کی وصیت لے کر آیا تھا، مگر شاہ خان اس وقت دل گرفتہ لگتے تھے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اتنی جلدی وصیت لے کر آ جائیں؟
ہمیں اس میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں. میرے باپ کی موت کو 3 دن نہیں گزرے اور آپ کو وصیت یاد آ گئی؟ وہ تیز اور اونچا بولے تھے. آکاش کو حیرت سے لگا تھا کہ شاہ زیب خان کو وصیت کا بہت انتظار ہوگا، مگر باپ کی محبت نے کچھ تو اثر دکھایا تھا. یہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا شاہ زیب صاحب، یہ فیصلہ آغا جان کا تھا کہ ان کی موت کے تیسرے دن میں یہ وصیت لے کر آپ کے پاس آؤں، اور شرائط یہ بھی تھی کہ آپ کے دونوں بیٹے اور حیا اس وصیت میں موجود رہیں. دونوں بیٹے؟ قاسم نے نظریں چرائیں. یعنی وہ انہیں اپنا بیٹا نہیں سمجھتے تھے؟ آکاش نے اس کا ہاتھ تھاما اور سختی سے بھینچا. آغا جان سمجھتے تھے یہی کافی ہے. ہلکے سے کہا تو وہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا. حیا کو تھوڑی دیر بعد بلایا گیا، جو حواسوں میں نہیں لگتی تھی. آغا جان کو کھویا تھا اس نے. وہ سوگوار حسن لے آ کر سیاہ شال میں بیٹھ گئی تھی. قاسم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو لگا وہ کرچی کرچی ہوا. وہ اتنا روتی رہی تھی کیونکہ وہ صرف آغا جان سے ہی تو محبت کرتی تھی، یہ سب جانتے تھے. وکیل نے بولنا شروع کیا. آغا جان نے تقریباً 3 سال پہلے یہ وصیت کر لی تھی. جب انہوں نے آکاش حیدر کو آسٹریلیا بھیجا تو اسی دن یہ وصیت طے ہو گئی تھی. آکاش کی آنکھیں سوالیہ ہوں. میں سمجھا نہیں وکیل صاحب. انہوں نے اپنی ساری جائیداد حیا سلیمان کے نام کر دی. ہال میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا. شاہ زیب خان کے وجود پر کوڑا برسا. ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی، جو قاسم اور آکاش نے بغور دیکھی اور ایک دوسرے کو بھی پلٹ کر دیکھنے لگے تھے. آغا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ حیا سے شاہ زیب خان کتنی نفرت کرتے ہیں. انہوں نے موت کے بعد بھی مہر النساء اور شاہ زیب کی جنگ کو ختم نہیں کیا تھا. یہ جنگ تو پھر سے شروع ہو گئی تھی. آکاش کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا. اپنے ساتھ ہونے والی آغا جان کی آخری بات یاد آئی. میری وصیت اور میرے فیصلوں کو مان لینا آکاش. آکاش سر جھکا گیا تھا. وصیت میں آگے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ حیا سلیمان اگر خود چاہیں تو اپنی جائیداد صرف اپنی اولاد کے نام کر سکتی ہیں، وہ اولاد جو ان کا اپنا خون ہوگا. اس کے علاوہ اگر وہ مر بھی جاتی ہیں تو یہ ساری جائیداد ٹرسٹ میں جائے گی. شاہ زیب خان پر اور گھر کے موجود باقی افراد پر پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے. آغا جان اتنا سخت فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ مگر وہ لے کر دنیا چھوڑ گئے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. مدثر میں کیا کروں؟ شاہ زیب خان اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ بیٹھے وصیت کو ڈسکس کر رہے تھے. بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے پھر سے مہر النساء کو مجھ سے زیادہ رکھا اور اس کی اولاد کو اور اس کو. مدثر نے گہرا سانس لیا. مجھے لگتا ہے آغا جان سب جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ شاہ زیب خان اٹکے. مدثر نے منہ بنایا. پلیز میرے سامنے دکھاوا مت کرو. تم جانتے ہو کیا جانتے تھے. انہوں نے تم سے بدلہ لیا ہے شاہ زیب. جو اپنی زندگی میں نہیں کر پائے انہوں نے موت کے بعد کر دیا. انہوں نے تمہیں بے دخل کر دیا. تمہیں خاموشی میں وہ یہ بتا گئے کہ وہ یہ سب جانتے تھے. اب میں کیا کروں؟ مجھے تم یہ بتاؤ. اس کا ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ اپنے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کی حیا سے شادی کر دو. اب تم بڑے ہو، فیصلے تمہارے ہوں گے. قاسم میرا بڑا بیٹا نہیں، اسی لیے اس کو میرا بیٹا مت کہو. اور میرا اپنا بیٹا اس منحوس نے تو مجھ سے شادی کرنے سے پہلے پوچھا بھی نہیں. مدثر مسکرایا. ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. وہ جیسے چپ ہو گئے. آکاش نہیں مانے گا، اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا. اس کی بیوی ماں بننے والی ہے. ان کی آواز مدھم ہو گئی. میں دنیا میں کسی سے بھی نفرت کر سکتا ہوں، مگر وہ ایک انسان ہے جس سے شاہ زیب کو محبت. ہم اپنی زندگی میں انہیں ہی آزماتے ہیں شاہ زیب جن سے محبت ہوتی ہے. اور اگر اس وقت تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ جانتے ہو نا حیا سلیمان کام، کاروبار، جائیداد سب کی اکیلی مالک ہے. وہ چاہے تو تم سب کو بے دخل کر سکتی ہے. اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کرواؤ گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. سوچو، اگر حیا سلیمان کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے ماں باپ کے قاتل ہو تو کیا کرے گی وہ تم لوگوں کے ساتھ؟ وہ جیسے سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے. آغا جان نے یہ کیسا بدلہ لیا تھا؟ وہ مر کر بھی جیت گئے تھے. پلیز کچھ کھا لو زرتاشا. حیا کے سامنے بیٹھی اسے کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی. زرتاشا کو اس چیز پر آکاش نہیں لگایا ہوا تھا کہ وہ حیا کا خیال رکھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی غم میں تڑپتی رہے. سمول بھی ان دونوں کے پاس بیٹھی تھی. آپ بھی یہ نہیں کھائیں گی؟ میں کب سے کوشش کر رہی ہوں. آپ نہیں جانتی زری، آپ نہیں جانتی آغا جان سے میں بہت محبت کرتی تھی. نہ میرا باپ تھا نہ ماں تھی. میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے ان کو کھو دیا. اب سوچیں آغا جان میرا سب کچھ تھے. انہوں نے کیسے مجھے نہیں بتایا کہ انہیں کینسر تھا؟ کیسے؟ وہ زری کے کاندھے پر سر رکھے روئے جا رہی تھی. وہ کچھ ہی دنوں میں زری کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو گئی تھی، کیونکہ زرتاشا تھی ہی کچھ ایسی. وہ اپنے آپ کو لوگوں جیسا بنا لیتی تھی، پھر وہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے.
زمل نے گہرا سانس لیا ہے، آپ پلیز کچھ کھا لو، مجھے نہیں کھانا، وہ زرتاشا کے کاندھے پر سر رکھ کے کہہ رہی تھی۔ میرے لیے کھا لو، زرتاشا بڑے پیار سے بولی تو وہ خاموشی سے زرتاشا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کے بنے نوالے کھانے لگی۔ میرے سامنے بیٹھ جاؤ آکاش حیدر، میں نے کہا ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ وصیت سنی تم نے؟ ہاں سنی، میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ آکاش کی آنکھیں گول ہوئیں۔ تم دوسری شادی کر رہے ہو اور یہ میرا فیصلہ ہے حیدر۔ حیات سلیمان تم اپنے نکاح میں لوگ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو اس کی پہلی اولاد ہوگی وہ میرا خون ہوگی، یعنی میرے بیٹے کا۔ بابا جان، میں باپ بننے والا ہوں، شادی شدہ ہوں۔ حیات سلیمان سے میرا ایسا کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ آپ قاسم کی شادی حیا سے کروائیں، وہ بھی آپ کا بیٹا ہے اور بہت محبت کرتا ہے حیا سے۔ میں ان دونوں کے بیچ میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا تھا، نہ آنا چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی میں آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا آکاش حیدر، آج زندگی میں پہلی بار تم سے تمہارا باپ کچھ مانگ رہا۔ ساری زندگی میرے باپ نے مجھے سولی پر لٹکا کے رکھا، پہلے تمہاری پھپھو کی صورت میں، پھر تمہاری ماں کی صورت میں ساری زندگی ان کے آگے گڑ گڑاتا رہا۔ اب نہیں، اب میں ان کی پوتی کے آگے نہیں گڑ گڑا سکتا، اور میرا بیٹا باپ کا ساتھ دے گا، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ تم نہیں جانتے میں کیا کروں گا، اور یہ دھمکی نہیں، میں جانتا ہوں تم سب کچھ جانتے ہو، یعنی تم مجھے بھی جانتے ہو کہ میں کس حد تک گر سکتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں شاہ زیب خان کو اکساؤں جس کو میں سلا کر دفن کر چکا ہوں۔